ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। नाज़रीन, आपके लिए हम एक नया प्रोग्राम लेकर के आए हैं अमेरिका से, जो हिंदुस्तान और अमेरिका और दूसरे मुल्कों के बारे में न्यूज़, व्यूज़ और इंटरव्यूज़ बराह रास्त अमेरिका से पेश किए जाएंगे। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुशामदीद नाज़रीन, आज के ब्रिजेस अमेरिका के 21वें एपिसोड में आपका खैर मक़दम है। आज हम बात करेंगे ये जो तालिबान की अभी विक्ट्री हुई है, सो कॉल्ड विक्ट्री, और ये कि उन्होंने इतने साल के बाद 20 साल के बाद अमेरिका जैसे मुल्क को हरा दिया। और इससे पहले कि वो बात कुछ जेल होती, कुछ समझ में आता कि क्या हो रहा है, इसके पीछे की स्टोरी क्या है और क्या सियासत है, बल्कि स्टोरी के बजाय सियासत क्या है, तो ज़रा समझ में आती और उसके बाद कोई उसके ऊपर राय देता तो अच्छा रहता। मगर हमारे यहाँ के लोग ज़रा बड़े उतावले होते हैं, बड़े जज्बाती होते हैं कि भाई एक ग्रुप आ गया जिसने अमेरिका जैसी ताकत को हरा दिया और अब वो शरह लेकर के आ रहे हैं, तो खुशी की एक लहर दौड़ गई और खून का दौरान तेज़ हो गया और बदन के सारे रोंगटे खड़े हो गए कि भाई अब तालिबान जो हैं वो आ गए हैं और पूरे ख़ित्ते में, बल्कि पूरे एशिया में अब अमन ही अमन होगा। मुझे नहीं पता कैसे होगा अमन तालिबान से, मगर ये ख़ास तौर पे ये जो एक साहब हैं उन्होंने अभी दिया है, एक बयान दिया है। 15 को ये बात आई है सामने कि भाई तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और 16 को ये बयान आया। ये थोड़ा सा सुन लें, मैं आपको पूरा तो नहीं सुनाऊंगी क्योंकि आप ये सुन सकते हैं, उसके ऊपर तो मैंने बात करनी है। ये ज़रा सुने। जनाब मुल्ला बिरादर अब्दुल गनी और तमाम कायदीन, मैं सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, उन सबको बहुत बहुत सलाम, बहुत दिली मुबारकबाद। मैं आप सबकी दुआओं का मोहताज और तालिब हूँ और इस बात पर आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी इस इस्तिकामत ने और उसके नतीजे में अल्लाह के फ़ज़ल से हासिल होने वाली फ़तह व कामरानी ने पूरी दुनिया के मज़लूम और दबे कुचले तबकों के हौसलों को यकीनन बढ़ाया है। आने वाले दिन इंशाअल्लाह सबके लिए अच्छी खबरें लाएंगे। तो ये साहब कह रहे हैं कि भाई एक बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई है, बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। ज़रा देखें तालिबान को, ये अब वो वाले तालिबान नहीं हैं, अब ये दूसरे तालिबान। मुझे नहीं पता कि इनको किसने ये बात बताई कि ये वो नहीं है और ये अब दूसरे तालिबान हैं, और मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया। और जो पीछे की स्टोरी है वो मुझे मालूम है कि ये कोई ऐसी विक्ट्री वगैरह नहीं है। ये मुआहदा हुआ था 2020 मार्च में डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के बीच में कि ये लोग अमेरिका अपनी फ़ौजें निकालना चाहता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि ये जो एक लड़ाई है ये कंटिन्यू करे, क्योंकि सारा देखिए अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो चलती है हथियार बनाने वाले लोगों से। तो हथियार का उन्होंने कहा कि आप हथियार बनाएं, लड़ने की क्या ज़रूरत है, हम वो हथियार जाके दूसरे लोगों को बेच देंगे, उनको लड़ने दें। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया को कोई 300 बिलियन के हथियार बेच दिए, जो उन्होंने जा कर के यमन पे बरसाने शुरू कर दिए। उसके बारे में हमारे किसी मौलवी उलेमा किसी के मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकला कि भाई गरीब मुल्क है, वहाँ पर जो वो बम बरसा रहे हैं और इतनी सख्त वहाँ पर बर्बादी हो रही है, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर, तो ये जो अब बात कही है, तो ये तो पहली बात तो कोई ऐसी विक्ट्री नहीं है, क्योंकि ये 2020 में अमेरिका और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और तालिबान के बीच में मुआहदा हो गया था कि वो जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं वो भी एक बात है कि भाई 20 साल से वो जो यहाँ हैं और ये लड़ रहे हैं, सो कॉल्ड लड़ाई हो रही है। ये एक बात जान लीजिए, अमेरिका इस मामले में बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। वो कोई लड़ाई हार या जीत के लिए नहीं लड़ते हैं। ये लड़ाई हार और जीत के लिए नहीं थी, ये लड़ाई थी कि एक लो लेवल इंटेंसिटी की वॉर चलती रहे जिससे उनको फ़ायदा था।
ٹیکس پیئرز کا فائدہ تھا، ان سے نیٹو وغیرہ سے، یہ نیٹو کے لیے یورپ سے پیسے لیتے تھے، اس میں فائدہ تھا، اور جو بھی ان کا $2 ٹریلین خرچ ہوا ہے وہ واپس چلا گیا. کیونکہ یہ کانٹریکٹرز کو گیا پیسہ. کانٹریکٹرز جو وہاں تھوڑی بہت بلڈنگ، تھوڑی بہت کام کرتے تھے، اور زیادہ تر کام ان کا تھا ملٹری کا، تو یہ پیسہ واپس چلا جاتا تھا امریکہ. تو جو $2 ٹریلین تھے وہ واپس چلے گئے. خیر، تو اتنی دور تو ہمارا دماغ کہاں پہنچتا ہے، ہم لوگ تو بس ایک چیز دیکھی اور کلمہ پڑھا اور بس کام پہ لگ گئے اپنے. انہوں نے جو بات یہ ان صاحب نے کی ہے، تو پہلی بات تو یہ میرا اس کے بارے میں بہت سیریس پرابلم ہے جو ان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور ابھی تو گودی میڈیا ان کو گودے گا اور بہت اچھی طرح گودے گا، اور اس کو گودنا بھی چاہیے. تو پہلی بات تو میری ان سے ایک درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا انتظار کر لیتے. 15 کو انہوں نے طالبان نے اپنا وہ ڈکلیئر کی ہے کابل میں آ کے، اور 16 کو آپ نے ایک بیان دے دیا کہ بھیا یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور خدا کی مرضی ہے اور اس میں کیا ہے، اور سارے خطے میں اب امن ہی امن ہوگا. مجھے نہیں پتا کہ طالبان کے آنے سے اور شرعی جو پوری سسٹم ہے اس کو لاگو کرنے سے کس طرح سے امن آئے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی شرعی کے کہنے پہ کی بات پہ آئے تھے اور آج بھی وہ وہی بات کر رہے ہیں، مگر ہم کو جو سنائی دے رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو دکھائی دے رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو وہ نہیں کہہ رہے وہ تو بہت ہی لاؤڈ ہے، اس کی تو آوازیں چاروں طرف آ رہی ہیں. چلیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو پہلی بات تو کہ آپ نے جلدی کی، بہت جلدی کی آپ نے یہ بات کہہ کے اس کے اوپر ایک بیان دے کے. آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ ایک ریلیجس لیڈر ہیں یا کوئی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں آپ، تو آپ کو اس میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا ہاتھ، کیونکہ یہ آپ کا فیلڈ نہیں ہے، آپ کا فیلڈ نہیں ہے یہ. دوسری بات یہ کہ یہ کچھ کرنے سے پہلے آپ کو کسی پڑھے لکھے آدمی سے بات کرنی چاہیے تھی، اس سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کی جو پڑھائی لکھائی ہے وہ میرا اپنا خیال ہے کہ قرآن شریف اور حدیث تک محدود ہے، عربی تک، مگر اس سے زیادہ نہیں ہے. کسی ماڈرن آدمی سے، کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ سے بات کرتے کہ بھئی یہ کیا ہے، میں دے سکتا ہوں کہ نہیں دے سکتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو کیا یہ صحیح رہے گا، اور وہ آپ کو بتاتا کہ ذرا ابھی معاملہ بہت گرم ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے نہیں، اور جو نہیں دیکھ رہے وہ سب کچھ ہے. تو شاید کوئی عقل مند آدمی اگر آپ کو ملتا تو آپ کو بتا دیتا کہ بھئی ابھی نہ کریں. دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنی صفائی میں کہا، کیونکہ کافی آپ کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، تو آپ نے اپنی صفائی میں آ کے کہا کہ نہیں وہ میرا ایک انفرادی وہ ہے، میں ایک آزاد ملک کا آزاد آدمی ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں. کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے سامنے، اپنے مدرسے کے سامنے، اپنے اسکول کے سامنے، اور کسی مسجد میں. آپ جب یوٹیوب میں سامنے آ کر کے ایک بیان دیتے ہیں تو وہ ساری دنیا کے لیے ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی میں اپنا ایکسرسائز کر رہا ہوں، رائٹ نہیں، یہ بیان آپ ساری دنیا کے لیے دیتے ہیں. جیسے میں اب آپ کی تنقید کر رہی ہوں اور یہ ساری دنیا کے لیے ہے، اس لیے کہ یہ کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ یہ ہماری ہندوستانی مسلمان کی بدقسمتی ہے کہ اس کو یہ جو 3-4 سمبلز ہیں ان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. ہماری جو قیادت ہے اس کو یہ جو 2-3 سمبلز ہیں وہ یہ کہ ایک داڑھی ہو، ماتھے پہ گٹا ہو، اور سر پہ صافہ ہو، اور منہ پہ شرح ہو. تو یہ 3-4 چیزیں جب ہوتی ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ہمارا لیڈر بن جاتا ہے، چاہے ہم نے اسے چنا ہو کہ نہ ہو چنا ہو. تو چاہے آپ کہیں نہ کہیں مگر باہر والا آپ کو ہندوستانی مسلمان کا لیڈر سمجھ کے بات کرے گا، اور ہندوستانی مسلمان پر جو تلوار گرے گی وہ اسی وجہ سے گرے گی کہ دیکھو ان کے لیڈر نے یہ بات کہی تھی. تو اگلی دفعہ ذرا سوچ سمجھ کے بات کریے گا. دوسری بات یہ کہ ابھی تو ہندوستان نے کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا ہے کہ ان کے طالبان کے ساتھ کیا مراسم ہوں گے، کس طرح کی ڈپلومیسی ہوگی. ابھی وہ بات کر رہے ہیں. آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا، جلدی کیا تھی؟ کوئی بھاگے تو نہیں جا رہے، وہ طالبان بھاگے نہیں جا رہے. بہت سے لوگ جا رہے ہیں ان سے ڈر کے، مگر طالبان خود نہیں جا رہے، وہ وہیں ہیں ابھی. تو ان کو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر، اور اس وقت وہ بڑی بزی ہیں اس پالیسی بنانے میں ہندوستان کے لوگ، اور اگر وہ ڈیسائیڈ کریں، یہ فیصلہ لیں
کہ طالبان اور پاکستان کو وہ ایک ہی لیول پہ ٹریٹ کریں گے، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ہو سکتا ہے وہ یہ ڈیسیشن لیں. تو اس حساب سے طالبان جو ہیں پاکستان کی طرح ہندوستان کے دشمن بن جائیں گے، اور آپ کے اوپر سیڈیشن کا چارج لگ جائے گا، آپ پکڑے جائیں گے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی چارج لگا تو آپ تو پچھلے دروازے سے کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کر کے نکل آئیں گے، اور تلوار گرے گی کسی غریب مسلمان پہ یا کئی غریب مسلمانوں پہ جو سبزی بیچتے ہیں، گول گپے بیچتے ہیں اور آٹو چلاتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں. ان کے اوپر ان کو آپ کی بات کا بھگتان بھرنا پڑے گا. آپ تو نکل آئیں گے، آپ تک کوئی نہیں پہنچے گا. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اپنی پرانی حرکتیں کہیں شروع کر دی ہیں، میس لیول پہ نہیں کر رہے مگر وہ کر رہے ہیں جو دوسری جگہوں پہ ہیں. تو بہت سے لوگ وہاں سے بھاگ کے کابل آئیں، کیونکہ کابل میں ان کو پتہ ہے تھوڑی بہت پروٹیکشن ملے گی. یہ میں عام افغان کی بات بتا رہی ہوں. اوکے. دوسری بات، جو بات آپ نے بڑی غلط کی ہے اور ساری پورے ہندوستان میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ جو لوگ ہیں مسلمان، یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے. ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے اور ان کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے. یہ ہر وقت سیکولرزم سمویدھان کی بات کرتے ہیں جب ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ اقلیت ہیں. تو جب یہ اقلیت میں ہوتے ہیں اور مائنورٹی ہوتے ہیں تو ان کو سیکولرزم جو ہے بڑا پیارا ہوتا ہے. مگر جیسے ہی یہ اکثریت میں آتے ہیں، ان کی زبان پلٹ جاتی ہے، ان کا دماغ پلٹ جاتا ہے، ان کا دل پلٹ جاتا ہے، اور یہ شریعہ کی بات کرتے ہیں. ان کے دل میں کسی مائنورٹی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک تیسری بات یہ کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو 20 سال پہلے تھے؟ مجھے تو وہی نظر آ رہے ہیں. آپ ان کی بات سن رہے ہیں. اور یہ بائی دا وے، یہ کابل کیا ہے؟ یہ کابل ہے. تو کابل میں جو سب سے ذرا پڑھے لکھے، ذرا سے سوفسٹیکیٹڈ لوگ انہوں نے آگے کیے ہیں، جو 80-90 ہزار طالبان ہیں جو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہیں اور دوسرے پروونسز میں ہیں، وہاں تو انہوں نے بڑی بربادی کی ہوئی ہے. انہوں نے بچیوں کو نکال دیا اسکول سے. آپ جا کے دیکھیں، ذرا سی ریسرچ کریں. اور انہوں نے کیا نام ہے اس کا، عورتوں کو بھی واپس کر دیا کہ بھئی آپ جائیں، آپ کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور چیز، جہاں پر جس گھر میں غیر شادی شدہ چھوٹی بچیاں تھیں، وہ ان کو لے گئے اٹھا کے کہ ہاں یہ ہمارے طالبان سے ان کی شادی ہو گئی. تو شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، نیک ارادہ ہے، مگر اس میں نہ ماں نہ باپ اور نہ لڑکی کی مرضی شامل ہے. وہ لڑکیاں روتی بھی گئی ہیں جن کو اٹھا کے لے کر کے گئے. ایک اور چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ طالبان نہیں ہیں، یہ وہ طالبان ہیں جو میرے دماغ میں، جو آپ کے دماغ میں امیج ہے. انہوں نے یہ جو بہت سارے افغان آرمی کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو جوائن کر لیا، تو یہ کمانڈوز کے پاس گئے. 20 کمانڈوز تھے. انہوں نے کہا کہ تم یا تو سرنڈر کرو یا لڑو. انہوں نے کہا ہم سرنڈر کر رہے ہیں، اور وہ سرنڈر کر کے باہر نکل آئے 20. انہوں نے ان 20 کو مار دیا اسی وقت. اس کی ویڈیو موجود ہے، میں اس پہ نہیں لگاؤں گی، آپ جا کر کے دیکھ لیں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ وہ نہیں ہیں، آپ کو بہت زیادہ معلوم ہے کیونکہ آپ ان کے قریب لگ کے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو شریعہ کی بات کر رہے ہیں، یہ آج کی 21 سینچری میں کس ملک میں ہے شریعہ؟ اور کیسے آپ رہ سکتے ہیں شریعہ میں؟ کیسے رہیں گے؟ جس ملک میں نظام مصطفیٰ ہے، تھا بلکہ جہاں پر شریعہ لاگو تھا، اس ملک میں آج عیاشی کا سب سے بڑا اڈہ بن رہا ہے. اور حج اور عمرے پر جو روک لگائی گئی ہے، اس کا تعلق اس مہاماری سے، ایک بیماری سے نہیں ہے. یہ کنٹینیو، یہ چلتی رہے گی، یہ پابندی چلتی رہے گی، کیونکہ ان کی دوستی اب کچھ نئے لوگوں سے ہو گئے، اپنے پڑوسیوں سے، جو یہ سب نہیں چاہتے. تو شریعہ کی بات ذرا سوچ سمجھ کے کہے کہاں ہیں. دوسری بات، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعہ لگنے سے پورے ایشیا میں پیس، امن آ جائے گا. کیسے آ جائے گا؟ طالبان کہاں جائیں گے امن لانے کے لیے؟ ان کے پاس تو کھانا پینا بھی نہیں ہے. تیسری بات، اور ایک اور بات، یہ اس وقت جو ان کا رویہ بڑا کول ہے، بڑا لو کی ہے، اور وہ تھوڑی سی انگریزی بول رہے ہیں سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں.
اس وقت اگلے 2-3 سال ان کا کام ایڈ سے چلے گا، فورن ایڈ سے، اور فورن ایڈ کے لیے ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ان کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، اور اگر انہوں نے کوئی بھی بدتمیزی کی تو یہ 30-40% جو افغانستان کی آبادی ہے ان کو کھانا نہیں ملے گا۔ تو اس لیے یہ دوسری طرح سے بات کر رہے ہیں۔ مجھے تو بدلے ہوئے نہیں نظر آئے، تو آپ کو لگا ہوگا کہ بدلے بدلے سے طالبان نظر آتے ہیں، مجھے تو بربادی کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ان کو کہ وہ کتنی اچھی طرح بات کر رہے ہیں، اور ان کے آپ نے دیکھا، مجھے تو وہ آج بھی ہوش لگتے ہیں اور سٹون ایج کے لوگ لگتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس 21ویں صدی کے لوگ ہیں۔ اور آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ اچھی طرح سے بات کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں انہوں نے دعا کے ساتھ اپنا اندر آئے اور انہوں نے بات کی۔ مگر آپ نے سنا ان کو، میں نے دیکھا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ آج بھی ایک طالبان اپنے بھائی، اپنے دوست کے پاس ملنے جاتا ہے، اپنی بندوق لے کے جاتا ہے۔ آج بھی کیا پتہ کس وقت وہ لاجواب ہو جائے، اس کے پاس جواب نہ ہو اور اس کو بندوق کا استعمال کرنا پڑے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو طالبانائزیشن ہو رہی ہے ہندوستان میں، جو غیر مسلموں کے ساتھ کر رہے ہیں جو برتاؤ، ان کو مار پیٹ رہے ہیں، ان کو لنچنگ ہو رہی ہے، اس کو آپ کو پتہ ہے کہ پاپولر زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں طالبانائزیشن آف ہندو انڈیا۔ تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ورڈ لفظ طالبان کس کے لیے اور کیوں استعمال ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور آپ کا جہاں پر ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہاں رہیں، کیونکہ وہاں پر آپ کی بات چلتی ہے اور آپ کا فلسفہ چلتا ہے کہ بھائی معاشرے میں کوئی آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کوئی ترقی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ترقی تو جب ہی ہوگی نا جب کوئی ترمیم ہوگی، جب کوئی تبدیلی آئے گی، اور وہ آتی نہیں ہے، اور وہ آپ لوگ آنے نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ وہیں تک رکھیں، اپنی بات کو محدود رکھیں، آپ سیاست کے فیلڈ میں نہ اتریں، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کی باتیں جو ہمارے سو کالڈ لیڈر، ہمارے پاس ویسے کوئی لیڈر نہیں ہے، مگر ہر آدمی کوئی نہ کوئی بات کر کے لیڈری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے جو لیڈر ہیں وہ ہم کو ایسے گور دھندے میں پھنسا لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اس وقت ہندوستان کا مسلمان جو ہے وہ اتنی بری طرح سے پھنسا ہوا ہے، اور اتنی چاروں طرف سے پس رہا ہے، اور کسی لیڈر کے پاس، کسی کے پاس ایک لفظ نہیں ہے اس کو کہنے کو کہ کس طرح سے زمینی حقائق ہیں، زمینی تکلیف ہے، اس کو کس طرح سے نکلے، کیسے وہ اپنے آپ کو بچائے، کچھ نہیں ہے۔ اور کیونکہ ہمارے پاس کوئی لیڈر، کوئی آدمی، کوئی اپنے آپ کو جو مولوی کہتا ہے، عالم کہتا ہے، جو کوئی بھی کچھ کہتا ہے، کسی بھی اپنے آپ کو سردار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے، کسی نے آج تک ان سے بات نہیں کی کہ آپ کس طرح سے نکلیں گے اس مشکل سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی عقل مندی کی بات بھی نہیں کرتا ہے، لیڈر کی بات تو بہت دور کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کہاں سے شروع ہوا تھا، اور آج وہ پھسلتا ہوا نیچے آ رہا ہے، اور دلت سے نیچے ہو گیا ہے، وہ دلت سے نیچے ہے۔ اور اس کی وجہ مسلمانوں کی انٹیلیجنس ہے، خاص طور پہ جو مذہبی ہے، کیونکہ اگر وہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، یہ بھی تو پرابلم ہے نا، اگر وہ بڑھ جائیں آگے تو اسلام کی دکان بند ہو جائے گی۔ اس لیے کوئی ان کو کچھ نہیں بتاتا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے، جب اس کے اوپر یہ مشکل آئے تو کس طرح سے وہ اپنی اور اپنی فیملی کی عزت بچا سکتا ہے۔ اس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ شرع آ گئی ہے، اور شرع جو آئی ہے تو بس اس کے بعد اسلام کی بلے بلے۔ That's it۔ اور انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کے دعا کریں، کیونکہ اب صرف دعا کا وقت ہے۔ طالبان آ گئے ہیں، شرع کا
شرح لگنے والی ہے وہاں پر، اور ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے عالموں کو علم دے، ہمارے بزرگوں کو عقل سلیم دے، اور ہمیں نادان دوست کے بجائے دانا دشمن عطا فرما، تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں، اپنے دوست تو ہمارے ہیں نہیں، دشمنوں سے کچھ سیکھ سکیں، آگے بڑھ سکیں، لڑنا سیکھیں، جینا سیکھیں۔ ناظرین، آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہو تو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور نہیں پسند آیا ہو تو ہمیں لکھیں۔ السلام علیکم، نمستے، گڈ ڈے۔ ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ شکریہ۔